नाजरीन, प्रोग्राम तसलीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे में तसलीस के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और एक बार फिर हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं भाई सुलेमान जॉन। थैंक यू भाई सुलेमान जॉन, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। भाई, हमने पिछले कुछ शोज़ किए जहाँ पर हमने तसलीस के नज़रिए को बल्कि यहूदी पस मंज़र के साथ हमने समझने की कोशिश की थी और आपने हमें यहूदी तसव्वुरात जैसे हिकमत के बारे में बताया था और इन तसव्वुरात को पुराने अहदनामे में किस तरह से पेश किया गया है इसकी भी वजाहत की थी। लेकिन आज हम इस मौजू पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करेंगे कि क्या हम पुराने अहदनामे में तसलीस को पाते हैं या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। और सबसे पहले तो क्योंकि अभी हम सीज़न में जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी ये ईस्टर का ही सीज़न चल रहा है। बेशक ईस्टर के दिन से हम आगे बढ़ चुके हैं लेकिन चर्च के कैलेंडर में ये ईस्टर का ही सीज़न है जी। तो मैं आपको भी और तमाम नाजरीन को एक बार फिर ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू। एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा नाजरीन को भी चर्च के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो रिवायती कलीसियाँ हैं जैसे कैथलिक या एंग्लिकन, ये जो ईस्टर का वक्त होता है जी, उसके बाद आपको पता है कि 40 दिन हम इस बात को मनाते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। उसके बाद हम कहते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, उसका सऊद जिसे हम अंग्रेजी में असेंशन भी कहते हैं जी, और उसके बाद रूल कुद्स का नज़ूल यानी ईद पेंतिकोस्त हम ये मनाते हैं। उसके बाद जो अगला इतवार होता है रिवायती कलीसियाओं में उसे ट्रिनिटी संडे कहते हैं और तब से लेकर आमद यानी क्रिसमस तक का टाइम जो होता है वो होता ही तसलीस का वक्त है। तो हम एक तरह से हम तसलीस का सीजन मना रहे हैं। हमारे शो से भी रिलेटेड है लेकिन हमारे चर्च से भी रिलेटेड है। तो इसमें छोटी सी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये सिर्फ तसव्वुराती या इंटेलेक्चुअल बातें नहीं है, इसको हम कलीसिया की ज़िंदगी में अपने इबादत के अंदर और अपने चर्चेस की लाइफ के अंदर इसको हम मनाते हैं। तसलीस को हम मनाते हैं अपने चर्च के अंदर। आज के प्रोग्राम में मैं सवालों के जवाब के साथ साथ मैं कुछ असूल भी वाज़ह करना चाहूँगा कि किन बुनियादों पर फिर हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं, ख़ास तौर पर पुराने अहदनामे में तसलीस जैसे आपने कहा। तो मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा हाँ ना में, मैं कुछ असूल भी वाज़ह करना चाहूँगा अपने लिए भी, नाजरीन के लिए भी, जिससे वो इन मामलात को खुद समझ सकें। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है बिल्कुल कि जो क्रिश्चियन लिटरेचर है उससे बढ़कर तसलीस हमारी क्रिश्चियन प्रैक्टिकल लाइफ का भी एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी जो कि एक अहम तरीन सवाल है कि क्या पुराने अहदनामे में तसलीस मौजूद है? हाँ, ये बिल्कुल एक डायरेक्ट सवाल तो डायरेक्ट है लेकिन इसका डायरेक्ट जवाब देना मुश्किल है। बतौर मसीही मैं बोलूँगा हाँ, तसलीस ना सिर्फ पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, बल्कि कायनात के हर ज़र्रे में मौजूद है अगर हम मसीही ईमान से देखें। लेकिन अगर आप किसी यहूदी से पूछें, यहूदी ईमान के मुताबिक वो बोलेगा नहीं, पुराने अहदनामे में तसलीस नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पे एक बार फिर इस बात को वाज़ेह करता चलूँ नाजरीन के लिए कि जिसे हम पुराना अहदनामा या अहदनामा अतीक कहते हैं, ये दरअसल यहूदियों की बाइबल है। वो इसे बाइबल ही कहते हैं, वो इसको पुराना या नया नहीं कहते। हम इसे पुराना अहदनामा इसलिए कहते हैं कि जो खुदा के वादे हैं या जो खुदा के इल्हाम का शुरू है वो इब्तिदा वहाँ से होती है और इंजील में उसका इख्तिताम होता है, तो इसलिए उसको हम पुराना कहते हैं, इसको नया कहते हैं। इसमें कोई तज़हीक या क्रिटिसिज्म की बात नहीं है कि हम उनके मज़हब को पुराना या कुछ कदीम या कमतर कह रहे हैं। ये हमारे एक तसलसल की बात है कि खुदा का जो निजात का मंसूबा है वो उसमें शुरू होता है तौरात में और इंजील में वो ख़त्म होता है, तो इसलिए हम पुराना और नया कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनके लिए वही बाइबल है और यहूदी तसलीसी नहीं होते, वो तौहीद के मानने वाले होते हैं, तो इसलिए अगर आप किसी यहूदी से पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं, तसलीस नहीं पाई जाती। और आज हमें सिखाया जाता है, आप भी बाइबल कॉलेज से पढ़ी हैं, हमें सिखाया जाता है कि जब हम पुराने अहदनामे को स्टडी करें तो बेशक हम मसीही हैं लेकिन हम कोशिश करें कि हम ये जानने की कोशिश करें कि जो इसके मानने वाले थे शुरू में यहूदी लोग, वो इसको किस तरह समझते थे। तो इस पर भी हम थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन बुनियादी तौर पर मसीही जवाब है हाँ, यहूदी जवाब है ना।
بالکل. جو اگر ہم دیکھیں تو سرمن دینے کا اور کسی کو سکھانے کا اور کرسچن لٹریچر کو سکھانے کا ایک جو اصول بھی بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کانٹیکسٹ ڈٹرمائن دا میننگ. اور اگر ہم پرانے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہ یہودیوں کی بائبل ہے, اور آپ نے کہا کہ بس بحیثیت مسیحی بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ان کے نظریات سے ہی پڑھا جائے. تو اگر ہم ان کے نظریات سے پڑھتے ہیں بحیثیت مسیحی بھی, تو پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ پھر مسیحی کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں تثلیث موجود ہے. ہاں, اب یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے. تو یہ دعویٰ جو ہے نا یہ مسیحی نہیں کرتے, یہ نیا عہد نامہ ہے جسے ہم انجیل کہتے ہیں نا, وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تثلیث کے حوالے سے نہیں بلکہ پرانے عہد نامے میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ انجیل میں اور خصوصی طور پر مسیح کی ذات پر پوری ہوتی ہیں. یہاں پر ایک لاطینی کا ایک لفظ ہے ایکس پوسٹ فیکٹو, یہ لیگل ٹرم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ ہونے کے بعد. اور اسی تھیم کو آج میں اس شو میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا, یا بادی النظر, کہ ایک جب آپ کا ایک تجربہ, جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ تثلیث جو ہے وہ بنیادی طور پہ کلیسیا کا تجربہ ہے کہ وہ خدا کو باپ, بیٹا, روح القدس کے طور پر تجربہ کرتے ہیں. اس تجربے کی بنیاد پر جب یہ تجربہ ہو جاتا ہے, یا جب انجیل لکھنے والوں نے, نیا عہد نامہ لکھنے والوں نے یسوع مسیح کو دیکھا, اس پر ایمان لائے, اس کی حضوری کو محسوس کیا, روح القدس کو اپنی زندگی میں جب انہوں نے قبول کیا, اس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ سارا مسیح کے بارے میں, صرف تثلیث کی بات نہیں ہے, کچھ آیتوں کی بات نہیں, بلکہ تمام جو یہودی بائبل ہے وہ مسیح کے بارے میں, اس میں مسیح کا ذکر ہے, اور وہ مسیح کی جو ذات ہے اس میں وہ تکمیل پاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کب ہے؟ یہ واقعہ ہونے کے بعد, مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بعد, مصلوب ہونے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد, آسمان پر جانے کے بعد, جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں تثلیث پائی جاتی ہے. تو جب آپ اس ٹرم کا جو ہے نا آپ نے ذکر کیا ہے ایکس پوسٹ فیکٹو, تو اگر اس کے نظریے کو لیتے ہوئے پھر میرا یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا پھر یہ پرانے عہد نامے پر لاگو کرنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں اس کو نا ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اور بعد میں مسیحی کہہ رہے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں, یہ ایک آیت ہے جو یہودی اس کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم بعد میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, انجیل کہہ رہی ہے یا مسیحی علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مسیح کے بارے میں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے توریت میں, اور خروج 17ویں باب میں اور گنتی 20ویں باب میں. یہ دو واقعات ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی واقعہ 2 دفعہ لکھا ہے. یہ 2 واقعات ہیں کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے وقت میں جب وہ مصر سے نکلے اور پھر وہ ریگستان میں 40 سال کا انہوں نے بیابان میں سفر کیا, اس دوران انہوں نے کئی جگہ, کئی مقامات پر خدا سے شکایت کی, اور یہ 2 جو مقامات میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم پیاسے مر جائیں گے, ہمیں پانی دو. تو اس مقام پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنی جو چھڑی ہے, ان کی جو عصا ہوتا ہے جو خدا نے ان کو دیا ہوتا ہے, وہ ایک چٹان پر, ایک پتھر پر مارتے ہیں, اور وہاں سے پانی جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اب نئے عہد نامے کے اندر پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب, اس میں پولس رسول کہتے ہیں, اور میں پڑھنا چاہوں گا کہ بھائیوں میں اس سے ناواقف نہیں رہنا چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا یعنی یہودی بادل کے نیچے تھے, اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے, اور سب نے اسی بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا, اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی, اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا, کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, اور وہ چٹان مسیح ہے. یعنی اب یہ جو چٹان تھی وہاں پہ, وہ تو ایک پتھر تھا, اس پہ موسیٰ نے چھڑی ماری, اس میں سے پانی نکلا, انہوں نے وہ پانی پیا, یہ واقعہ ہو گیا. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسیح کی بات ہو رہی ہے, لیکن پولس رسول خدا کے الہام سے اس پورے واقعے کو مسیح پر اطلاق کرتے ہیں, یا لاگو, جس طرح آپ نے کہا لاگو کرتے ہیں, کہ چٹان میں سے جو پانی نکلا ہے وہ چٹان بھی روحانی ہے, اور پانی بھی روحانی ہے, اور وہ مسیح ہے. چٹان بھی مسیح ہے, وہ زندگی کا پانی بھی مسیح ہے. اور اس طرح کی کئی مثالیں کہ جو واقعات ہیں, جو مقامات ہیں, جو شخصیات ہیں پرانے عہد نامے میں, ان سب کو جو ہے وہ مسیح پر لاگو کیا گیا ہے, اور یہ اس کی ایک مثال ہے. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی, ایک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کے لیے وہ چٹان ہی تھی, اور لیٹر آن خدا نے اپنی ڈیوائن انٹرونشن کر کے سینٹ پال کو جو ہے نا یہ بتایا کہ یہ جو ہے وہ مسیح تھی چٹان.
تو اس کی آپ مزید تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے تاکہ ہماری آڈینس کے لیے بھی سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو, کوئی مزید مثالیں دے سکتے ہیں تاکہ اس ٹرم کو ہم ایکس پوسٹ فیکٹو جس کو آپ بیان کریں مزید سمجھ سکیں؟ اچھا, یہ کہ مثال دینے سے پہلے میں آپ کے اس سوال پہ دوبارہ آنا چاہوں گا کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے پرانے عہد نامے کو لاگو کرنے کا, یا اس کو اپلائی کرنے کا, یا اس کی تشریح کرنے کا, کہ ہم اس کی ہر آیت میں یسوع مسیح کو ڈھونڈیں. اب کلام کے اوپر, الہام کے اوپر ہم سوال نہیں کر سکتے, اور بطور مسیحی نام اس پہ تنقید کر سکتے, لیکن اصولی طور پر اگر ہم خالصتاً تفسیر کے اصولوں کو دیکھیں, نہ صرف بائبل کے بلکہ کسی بھی کتاب کے آپ تفسیر کے اصولوں کو دیکھیں, تو یہ بنیادی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی تحریر کو پڑھتے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بنیادی مطلب کیا ہے, اور بنیادی مطلب وہی ہوتا ہے جو بنیادی طور پر جن لوگوں کے لیے وہ لکھا گیا اور جن پر وہ الہام ہوا, بالکل ان کے لیے اس کا کیا مطلب تھا. ٹھیک ہے, تو ہم آج اس بات کا خیال رکھتے ہیں, اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو نئے پریچرز ہیں, آپ بھی ہیں جس طرح, تو ہم جب سرمن دیتے ہیں تو بے شک ہم یسوع پر ہی اس کو اپلائی کرتے ہیں, جناب مسیح کی ذات پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یہودی بائبل کے اندر اس کا یہ مطلب ہے, انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا, ان کے علماء اس کو اس طرح سمجھتے ہیں, لیکن ہم اس کا اس طرح اطلاق کرتے ہیں, اور پھر ہم وہاں سے لے, اور ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن باہر ممالک میں, مغربی ممالک میں اس کو ایک طرح سے ریسزم یا ہیٹ سپیچ جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ نسلی جو انتہا پسندی, اس میں بھی لیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے مذہب کے بارے میں اتنا ڈائریکٹ ہو کے نہیں بتا سکتے جب تک آپ ان کا بھی موقف سامنے نہ رکھیں. بالکل, تو یہ اچھی بات بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں, خاص طور پر انجیل کو, تو جب ہم اس میں یہ حوالے دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا کوئی واقعہ یسوع پر اپلائی ہوا, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بطور مسیحی ایز اٹ از قبول کرنا ہے, لیکن اب جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں یا جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور جا کے دیکھیں کہ اصلی واقعہ کیا ہے, اس کا ادھر مطلب کیا تھا, عبرانی زبان اگر دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں, اور یہودی علماء کی اس پہ رائے کیا ہے. ویسے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ خدا کے الہام سے لکھا گیا اور یہ حق پہنچتا ہے مسیح پر ایمان لانے والوں کا, کہ میں نے آپ کو کہا نا صرف یہ پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے, ہم کائنات کی ہر چیز میں مسیح کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایمان کا اصول ہے, اور یہ ایمان کے اصول کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. تو جو نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم فار ایگزامپل بائبل کی کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ اپلیکیشن جو امیجیٹ اپلیکیشن ہے کن پر اطلاق ہو رہی ہے. جیسے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سب میرے پاس آؤ, ٹھیک ہے, ایک مثال ہے. تو اس کے بعد ان کو اس وقت کی اپلیکیشن تو یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ شاگردوں سے مخاطب ہے, لیکن آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرتے ہیں. تو کیا ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہودی جو جتنی بھی ایسا لٹریچر ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں, لیکن اس وقت کے دوران میں وہ کسی اور ریلیٹڈ جو ہے وہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہوتی, تو کیا ہم اس کو میچ کر کے ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح وضاحت کی ہے, اور اصول بھی یہی ہے. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اس شو کے توسط سے کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی اصول کو فالو کریں. یعنی وہ ہم سے یہ توقع کریں کہ جب ہم ان کے مذہب کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح جب وہ ہمارے مذہب کو دیکھتے ہیں یا ہماری کتاب کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کیا مطلب ہے. اب میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں. اب جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہیں, جیسے آپ نے کہا, تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک آنے والے نبی کی پیش گوئیاں انجیل میں موجود ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ انجیل کی جو وہ آیات ہیں ان کو مسیحی کس طرح سمجھتے ہیں. جس طرح ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو پرانے عہد نامے کی پیش گوئی ہیں ان کو یہودی کس طرح سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا. اور اگر ہم صرف دیکھیں علم کی حد تک رہے نا کہ جی اچھا ادھر کیا مطلب تھا, تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے یہ ایک الہامی کلام ہم سب کے لیے اور یہ سب زمانوں کے لیے, اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم اس کا اطلاق اینڈ میں اپنے اوپر کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ ان ساری باتوں کا جو معاملہ ہے وہ ہماری زندگی سے, ایمان کی زندگی سے, چرچ کی زندگی سے, ہمارے معاشرے کی زندگی سے. تو یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر اس کا مطلب کیا ہے, اس کو چرچ نے کس طرح سمجھا ہے 2000 سال میں, اور آج ہم پہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے.
اچھا، ہم اس موضوع پہ جب بات کریں کہ کیا تثلیث جو ہے پرانے عہد نامے میں موجود ہے کہ نہیں، اور ہم نے پیشن گوئیوں کی بات کی ہے، تو کافی اسکالرس کا کہنا ہے، اور ہمیشہ میں بھی سنتی آئی ہوں کہ پرانے عہد نامے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات سے کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت مشہور دعویٰ ہے مسیحیوں کا کہ 300 سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 330 یا 350 پیش گوئیاں ہیں. جی، اس پہ پر بات کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اور مثالیں دیں. جی جی، جیسے میں نے چٹان کا واقعہ بتایا اور کس طرح پولس رسول نے اس کو مسیح کے اوپر لاگو کیا، تو آپ نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اور مثالیں دیں. جی. اب میں یہ بنیادی طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے پیش گوئیاں ہوں یا اس طرح کی مثالیں ہوں کہ کمپیریزن وغیرہ، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے بائبل کے ترجمے ایسے ہیں جن پہ چارٹس بنے ہوتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی یہ آیت ہے، یہ یسوع پر کیسے اپلائی ہوتی ہے. ایک بڑی مشہور ویڈیو بھی ہے یوٹیوب فیس بک میں دیکھتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے انگریز، وہ ہر کتاب میں سے پرانے عہد نامے کی یسوع مسیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اس میں جو بنیادی طور پر ہم غلطی کر رہے ہیں نا، غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا کرنتھیوں کے خط میں سے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سمجھنے کی غلطی کیا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اور یہاں پر پولس رسول کہتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ابھی ایک مثال ہے جہاں پر پولس رسول یا نیا عہد نامہ لکھنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مسیح کی زندگی تھی وہ کتاب مقدس یعنی یہودی بائبل کے مطابق. اب ہم اس میں غلطی کیا کرتے ہیں بطور مسیحی، ہم حوالے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ کون سا حوالہ ہے جو یسوع مسیح کی موت پہ پورا اترا ہے؟ کون سا حوالہ ہے جو اس کے جی اٹھنے پہ پورا اترا ہے؟ یہ غلط ہے. بشپ اینٹی رائٹ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حوالے دیکھنا شروع کریں، بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تمام کا تمام پرانا عہد نامہ، اس میں نسب نامے بھی ہیں، اس میں جنگی واقعات بھی ہیں، اس میں قربانی کا ذکر ہے، اس میں ہیکل کا نقشہ بیان کیا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی جو حدود حربہ ہے اس کا نقشہ بیان کیا گیا. یہ ساری چیزیں صرف آیتیں یا پیش گوئیاں یا ریلیجن کی باتیں نہیں، ہر ایک بات جو ہے وہ مسیح پر پوری ہوتی. کتاب مقدس کے مطابق مسیح کی زندگی پوری ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک دو دو حوالے ہم دیکھنا شروع کریں، پوری اس کے مطابق. تو پورا جو پرانا عہد نامہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ یسوع مسیح پر اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر آج ہم پر اپلائی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ یہودیوں پہ اپلائی ہوتا ہے، بنی اسرائیل پہ. انجیل کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، وہ مکمل طور پر، اتم طور پر مسیح پر پورا ہوتا ہے، اور پھر مسیح کے ذریعے جو ہے وہ پھر ہم پہ اپلائی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں، انگریزی میں اس کا لفظ ہے ٹائپولوجی. ٹائپ کہتے ہیں قسم، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے عہد نامے کے اندر شخصیات، واقعات، آیات، پیشن گوئیاں، شریعت کی باتیں، زبور، یہ ساری باتیں یہ مسیحی کی قسم ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی چٹان ہے، پولس رسول کہہ رہے ہیں، تو چٹان جو ہے وہ مسیح کی قسم ہے، یعنی بات مسیح کی ہو رہی ہے اور اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے چٹان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح برہ ہے، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے پرانے عہد نامے میں، وہ بھی مسیح کی قسم ہے کہ مسیح جو ہے وہ سب سے بڑی قربانی یا حتمی قربانی ہے. تو اسے کہتے ہیں ٹائپولوجی. اس طرح کی باتیں دوسرے مذاہب میں قرآن شریف میں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر جو سورہ عمران، اس کی آیت نمبر 59 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسیح کی مثال اللہ کے سامنے ایسی ہے جیسے آدم کی. تو آدم اور مسیح کو، یعنی مسیح آدم کو مسیح کی مثال بنا کر پیش کیا گیا. تو کسی کو مسیح کی مثال بنا کر پیش کرنا ٹائپولوجی جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ اصول ہے کہ ہم موسیٰ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے، یسوع مسیح، وہ حقیقی موسیٰ ہے. داؤد بادشاہ ہے تو مسیح جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے. قربانی کا برہ ہے تو مسیح جو ہے وہ حقیقی برہ ہے، وہ خدا کا برہ ہے. تو یہ ساری باتیں مسیح پہ اطلاق ہوتی ہیں، اور نئے عہد نامے میں اس کے حوالے موجود ہیں. بالکل. ہم چرچز میں بھی اکثر اپنے لیکچرز میں بھی اس چیز کو خود بھی ڈیلیور کرتے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں کہ مسیح، جیسے آئزک کے بارے میں، اسحاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور اپنے باپ کی فرما برداری سے جو ہے نا وہ چل پڑا. تو ایسی بہت سی مثالیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں مسیح کی ذات پر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. نہیں، آپ نے اچھی مثال دی ہے، جو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے، تو صرف اسحاق پر نہیں بلکہ وہ جو قربانی کا برہ خدا مہیا کرتا ہے وہ بھی مسیح پر اپلائی ہوتا ہے. پھر وہ جو پہاڑ ہے
جس پر یہ قربانی ہوتی ہے، تو مسیح کو پہاڑ پر مصلوب کیا گیا. بالکل. پھر باپ ابراہیم کا بھی کہیں نہ کہیں مسیح کے اوپر اطلاق ہوتا ہے کہ اس کو حقیقی ابراہیم یا حقیقی ابراہیم کی اولاد کے طور پر پیش کیا گیا. اب یہاں میں آپ کے اس سوال پہ دوبارہ آنا چاہوں گا جہاں آپ نے کہا ہے کہ 300 سے زیادہ پیش گوئیاں یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ لفظ ہم غلط ادا کرتے ہیں. پیشن گوئی جی لغت کے مطابق یا پیشین گوئی یا پیش گوئی، ٹھیک ہے. اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ، یعنی آج میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق فیوچر سے، ٹھیک ہے. یہ مکمل طور پر بات ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیش گوئی، اور پیش گوئی سے زیادہ جو بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نبوت، پروفیسی. تو نبوت ہے کیا؟ نبوت جو ہے وہ پیش گوئی نہیں ہوتی، یعنی فیوچر کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماضی کی بات کو لے کر آج ہمیں تسلی دینا یا ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے کوئی بات کی جاتی. میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ بات صرف فیوچر کی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے نبی ہیں، وہ ماضی کی طرف دیکھ کے اور جو آج موجودہ صورتحال ہے ایمانداروں کی، اس پہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. میں اس کی عام مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے آپ کے ساتھ، تو میں آپ کو بولوں گا خدا بہتر کرے گا. اب یہ میں ایک فیوچر کی بات کر تو رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ کہ ابھی میں آپ کو دلاسا دوں، ابھی میں آپ کو انکریجمنٹ دوں. اور یہ مجھے پتا کیسے ہے کہ خدا بہتر کرے گا؟ کیونکہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کوئی برائی ہم پہ آئی ہے پہلے ماضی میں، تو خدا نے اس میں سے ہمیں نکالا ہے. اس کی بیس پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا بہتر کرے گا. اب میں اس کی مثال آپ کو بائبل سے دیتا ہوں. اب میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پیش گوئی ہم سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل کی بات ہے. اب میں آپ کو بائبل سے ایسی پیش گوئی دکھاؤں گا جو ماضی کی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ انجیل کا حوالہ ہے، متی 2 باب اس کی 13ویں آیت، اس سے آگے میں پڑھوں گا. اور یہ کرسمس کا جو واقعہ ہے کہ جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ جو مقدس گھرانہ ہے، یوسف، مریم اور مسیح، وہ ہجرت کرتے ہیں مصر میں. تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. پس وہ اٹھا اور رات کے اس وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا. 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. اب متی رسول اپنی اس انجیل میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پیش گوئی تھی کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو نکالا، اور اس واقعے پر، یعنی جو ہولی فیملی نے ہجرت کی ہے مصر میں، اس پر یہ پوری ہوئی ہے. اب یہ حوالہ کہاں کا؟ یہ حوالہ ہے ہوسیہ نبی کی کتاب کا، اس کے 11ویں باب کا، اس کی پہلی آیت کا. اب میں وہاں یہ پڑھتا ہوں، ادھر حوالہ کیا ہے. ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. یہ ہے. اب مجھے بتائیں یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا ماضی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ماضی کی بات ہے کہ جب اسرائیل غلام تھے مصر میں فرعون کے، تب خدا نے ان کو نکالا، اور اپنا بیٹا کہہ کر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر میں سے نکالا. یہ ماضی کی بات ہے. متی رسول اس کو مسیح کی زندگی کے اس واقعے پر اپلائی کر رہا ہے جب وہ مصیبت میں ہیں اور ان کو گھر سے بھاگنا پڑ رہا ہے، دوسرے ملک میں ہجرت کرنی پڑی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوشتہ پورا ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. تو یہ ایک اصول ہے. اصول ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ یہ ہر پیشن گوئی جو ہے نا بائبل کی، وہ فیوچر کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ خدا نے کس طرح پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کی مدد کی ہے، غیبی مدد جسے ہم کہتے ہیں، ان کو کس طرح بچایا ہے، تو وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ہی حوالہ ہے اس طرح کا، زیادہ تر جو حوالے ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہی ہیں. یہ متی رسول کی انجیل کا جو 2 باب آپ پڑھیں گے نا، اس میں سارے حوالے ایسے ہی ہیں کہ وہ ماضی کے جو واقعات ہیں ان کو پیش گوئی بنا کر مسیح کی ذات پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایکسیپشن بھی ہے، مطلب اگر یہ ایک آیت بھی ہے تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت یا ایک جو ثبوت ہوتا ہے نا، ایک سراغ، وہ پوری تھیوری کو بدل کے رکھ دیتا ہے. تو عام طور پر ہماری تھیوری یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ آگے کی بات کرتے نہیں. بائبل کے اندر آپ دیکھیں وہ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح کام کیے، اس کی بیس پر
وہ لوگوں کو تسلی دیتے ہیں آج, اور پھر اس کی بیس پر یہ ہوتا ہے کہ اب آگے بھی خدا آپ کی مدد کرے گا. تو یہ ایک مثال ہے, اس اصول کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں اس سے ہمارے دو اعتراض وہ بھی حل ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بتاؤں کہ نبوت کا یہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی ہے, اس کے مطابق 2 بڑے اعتراض ہیں جو ہمارے حل ہوتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو جبر اور قدر کا مسئلہ ہے یا جو تقدیر کا مسئلہ ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پہلے سے یہ باتیں طے کر رکھی ہیں, تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس میں برے واقعات ہیں, جیسے مسیح کا مرنا ہے, جیسا اس کا دھوکہ دیا جانا ہے, تو یہ بھی خدا نے طے کیا. اس طرح خدا جو ہے وہ برائی کا سرچشمہ بن جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ برائی جو ہے انسان اپنی آزاد مرضی سے کرتا ہے. اگر خدا نے پہلے ہی کہا ہوا ایسا ہونا ہے, ٹھیک ہے, ہیرودیس نے بچوں کو مار دیا, مسیح کے گھرانے کو غربت میں رہنا پڑا, یہ ساری جو مصیبتیں ہیں ابھی کیا خدا کے کہنے پہ ہوئی ہیں یا انسان کی جو ناپاک ارادے ہیں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ پہلا اعتراض یہ ہے جس سے حل ہو جاتا ہے ہمارا جب ہم فیوچرسٹک طور پر نہیں سوچتے. دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے خدا نہ خواستہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پرانے عہد نامے میں کیا لکھا ہوا ہے مسیح کے بارے میں, کیوں نہیں مسیح پر ایمان لاتے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صاف صاف پیش گوئی ہے, یہ یسوع کے بارے میں ہی ہے اور یہ فیوچر کے بارے میں ہے, ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, تو ہم ان کو خدا نہ خواستہ ہم ان کو بے وقوف یا لا علم یا گنہگار کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, ان کو بالکل سمجھ میں آ رہی تھی, کیونکہ وہ کلام ان کے لیے تھا. ہم نے اپنے ایمان سے اس کو اپنے لیے اپلائی کیا ہے, وہ کلام انہی کے لیے تھا. وہ جو پیش گوئیاں ہیں جن کو مسیحی لوگ یسوع کی ذات پر اپلائی کرتے ہیں, وہ ان کے لیے یسوع کی پیش گوئیاں نہیں ہیں, وہ ان کے لیے خدا کا کلام نبیوں کی زبانی ان کی موجودہ حالت کے لیے, جب وہ اپنے ملک میں ہیں یا اپنے ملک سے دور اسیر ہیں, وہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اب دیکھیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں اپنے مسلمان جو دوست ہیں ہمارے, ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی جن کو پیش گوئیاں سمجھ رہے ہیں کہ مسیح کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے انجیل کے اندر, ان کو بھی آپ اس طرح سمجھیں کہ ان کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے. وہ ہمارے لیے آج کی بات ہے کہ روح القدس کے نزول کی بات, مثال کے طور پر کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدے کیے ہیں اپنے شاگردوں سے کیے ہیں, تو ان کا کیا مطلب تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں نا ایکس پوسٹ فیکٹو, جو میں نے آپ کو بتایا کہ واقعہ ہونے کے بعد, تو پھر یہ چیزیں ہمیں واضح ہوتی ہیں, پھر اس طرح سے اعتراض بھی دور ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں. یہ ایسا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ سیکھنے کا مزہ آ رہا ہے, اور دل تو یہ ہے کہ گفتگو کو جاری کیا جائے, لیکن چونکہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ضرور ہم اسے اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے. جی ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اور کن اصولوں کی بنیاد پر مسیحی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تثلیث کا عقیدہ پرانے عہد نامے میں موجود ہے. اسی موضوع کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. تب تک ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.